की नस्ल सफा की असल हो, जो फातह विलायत हो, जो बाबे फातह विलायत हो। अंदाजा करें जब वो मगफिरत के लिए इस तरह रोते हैं, हमारी तालीम के लिए हुजूर गौसे आजम काबे का गिलाफ पकड़ कर मगफिरत की दुआ कर रहे हैं, सरकारे गरीब नवाज आंसू बहा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं इन अल्लाह वालों से हमने क्या सीखा? क्या हम भी मगफिरत की दुआएं करते हैं अपने लिए? क्या हम भी मगफिरत की फिक्र करते हैं? क्या हम भी कोशिश करते हैं? हद है, जिस रोजी का वादा किया गया उस रोजी के लिए अल्लाह अकबर हम दिल्ली तक जाते हैं, कलकत्ता तक जाते हैं, मुंबई तक जाते हैं, सऊदी तक जाते हैं, दुबई तक जाते हैं। जिस रोजी का वादा है उसके लिए दर दर भटकते हैं, मगर जिस मगफिरत का कोई वादा नहीं उससे बिस्तर से उठकर भी अपने मोहल्ले की मस्जिद तक नहीं जाते, क्योंकि हमें मगफिरत की अहमियत नहीं पता है। याद रखना, अगर मगफिरत नहीं हुई तो कुत्ते हमसे बेहतर होंगे, खिंजीर हमसे बेहतर होंगे। अगर मगफिरत नहीं हुई, जुमले आपको थोड़ा सा अचंभा लग रहा होगा कि कुत्ते और सुअर हमसे बेहतर होंगे, अगर मगफिरत नहीं हुई। वजह, क्योंकि वो तो जहन्नम में नहीं जलेंगे, मगर जिसकी मगफिरत नहीं हुई उसको तो जहन्नम में जलना पड़ेगा। अंदाजा फरमाए, मगफिरत बहुत कीमती है। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो अब जरा सा चंद जुमले होश के साथ सुन ले, जैसा कि आप सुन रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब 2 दिन के बाद जो रात आने वाली है वो मगफिरत की रात है, वो बख्शिश की रात है, वो नजात की रात है। उसी को लैलतुल मुबारका कहते हैं, उसी को बरकत वाली रात कहते हैं। शाबान के महीने की खुसूसियत ये है कि अल्लाह ने इसी रात अपने महबूब से उम्मत की मगफिरत और बख्शिश का वादा किया है। अल्लाह अल्लाह, जो मगफिरत इतनी मुश्किल हो कि किसी को गारंटी नहीं दी गई कि इसकी मगफिरत होगी, शबे बरात में अल्लाह अपने महबूब की वजह से उनकी पूरी उम्मत को बख्श देता है, सबकी मगफिरत कर, सब बख्शे जाते। कितने बख्शे जाते हैं? इसका मतलब जन्नत बहुत वसी है भाइयों, सब बख्शे जाते हैं। ध्यान से सुनना, बस बात यहां पे पूरी होगी। सब बख्शे जाते हैं। सबकी मगफिरत होती है, सब बख्शे जाते हैं। हत्ता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बनु कल्ब की बकरियों की बालों की तादाद के बराबर मुसलमानों की मगफिरत होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बकरियों के बराबर नहीं, बकरियों के बालों की तादाद के बराबर। बनु कल्ब वो कबीला है कि जिनके पास जंगल भर, एक एक आदमी के पास जंगल भर भर के बकरियां थी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने मगफिरत को बताने के लिए कि कितनी बड़ी तादाद में मगफिरत होती है। ओ बाबा बैठ जाओ, ओ बाबा साहब, हजरत अल्लाह रहम करे आप पर, आप सब पर। थोड़ा सा इत्मीनान रखें, फोटो इतना भी कीमती नहीं है कि आप तकरीर रोक करके फोटो निकलवाएं। ये फोटो ने तो बर्बाद करके रखा है। अल्लाह ताला रहम फरमाए, अल्लाह ताला खैर फरमाए। पहले लोग मिलते थे तो दुआएं लेते थे, अब मिलते हैं तो दुआ के लिए कोई कहता ही नहीं। अब लोग सेल्फी लेते हैं। 2 लोगों ने इतना बर्बाद किया, एक सेल्फियों ने और एक सेल्फियों ने। दिमाग खराब है, सेल्फियों से भी और सेल्फियों से भी। अल्लाह सेल्फियों को भी बर्बाद कर दे और सेल्फियों को भी खत्म करे। बहुत हालात खराब हैं। एक दौर वो था, दुआएं ली जाती, सेल्फियां लेके क्या करोगे? फोटो के चक्कर में रहते हो तो थोड़ा ख्याल करो। बहुत अच्छी फिक्र की बात कोई कर रहा है, अपने लिए भी आपके लिए भी सुन लें। जब आप लोग बातें करते हो तो मज़ामिन मेरे जहन से ओझल होते हैं, क्योंकि मैंने कभी रूहानी, हक्कानी, इरफानी तकरीरों को याद नहीं किया। आदमी जब याद करके आता है तो कुछ भी आप करें वो तरावी की तरह फर फर पढ़ के सुना देता है, लेकिन यहाँ तो मैं याद करके ही नहीं आता। आपका जैसा मिजाज और माहौल का मिजाज होता है,
اس کے مطابق مضامین ذہن میں آتے ہیں تو ہم آپ کی خدمت میں رکھتے چلے جاتے ہیں. جب ڈسٹرب ہوتا ہے تو ذہن سے، میں کوئی ناراضگی کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا محفل کا تقدس رکھو. یہ وہ محفلیں ہیں جس میں ادب سے بیٹھنے والوں کو رسول اللہ کا دیدار بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ محفلیں جس پر خصوصی انعامات کی آنے والے بخشے بھی جاتے ہیں، مغفرت بھی. بڑی عظیم محفلیں ہیں. چند سالوں سے یہ محفلیں سب رسمی ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے. ایک بار درود شریف پڑھیں. میں یوں بھی مختصر، وقت تو بہت ہوا ہے، میں بہت طویل گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا تھا، بیچ میں بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ایک بار درود شریف سب بلند آواز سے پڑھیں. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. اب سن لیں، اب کوئی ڈسٹرب نہیں کرے. کیا عرض کر رہا تھا؟ مغفرت. اندازہ فرمائے مغفرت، بخشش. اور وہ بھی میرے نبی بھی کیا نبی ہیں. یار سے پیار کیا تو یار کے ہر امتی سے پیار ہے. اب ہمیں نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ امین القادری اتنا پاپی ہے، نہ، یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ ہے محبوب کا امت. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نسبت کو بہت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا. امام اہل سنت حضور کی اس نسبت کو کس انداز میں بیان کرتے ہیں ذرا غور فرمائیں. کہتے ہیں ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے، تو ہوئے ہم تیرے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ہمارے اللہ والے ہونے کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے. کہتے ہیں ہم ہیں ان کے، اور اس میں کوئی شک ہے؟ ہم ہیں ان کے اور وہ ہیں تیرے، تو ہوئے ہم تیرے. اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، اس سے بڑھ کر تیری نعرہ سمت، رسالت. سبحان اللہ سبحان. اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ. ہر مومن اللہ والا ہے. وجہ کہتے ہیں اللہ اللہ کہ وہ ہے اللہ والا جو تجھے والی کہے اپنا. وہ ہے اللہ والا جو تجھے والی کہے اپنا، کہ تو اللہ والا ہے، تیرا اللہ والی ہے. اللہ والوں دیکھو تو صحیح، حضور والے بنے تو تمہیں انہوں نے اللہ والا بنا دیا. تم نبی کے غلام بنے تو انہوں نے تمہیں اللہ والا بنا دیا. اور کیا مزہ ہے، ذرا مزہ لیجئے. کہتے ہم ہیں ان کے، یا اللہ ہم ہیں ان کے اور وہ ہیں تیرے، تو ہوئے ہم تیرے. اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ اب اس کے بعد لوگ جو ہمیں تانا دیتے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں زاہد ان کا ہے، نیک ان کا ہے، نیک زاہد ان کا، اور میں گناہگار. نیک ان کا، زاہد ان کا، میں گناہگار، وہ میرے شافع. زاہد ان کا ہے اور وہ میرے ہیں. سبحان اللہ. نیک ان کے ہیں اور وہ گنہگاروں کے ہیں. کس انداز سے بیان ہو رہا ہے؟ اسی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اسی کو امام احمد رضا. زاہد ان کا، میں گناہگار، وہ میرے شافع. اتنی نسبت مجھے کم ہے، تو سمجھا کیا ہے؟ سبحان اللہ. اتنی نسبت مجھے کم ہے، تو سمجھا کیا ہے؟ تو یاد رکھیے، شب برات میں ہر مسلمان بخشا جاتا ہے، سب کی مغفرت ہو جاتی ہے. بنو کلب کا ایک ایک بندہ جنگل بھر بھر کے بکریاں پالتا تھا. حضور نے اپنے صحابہ کو بتایا. دھیان دینا، بہت خاص بات یہاں ایک نقطے کی عرض کر رہا ہوں. اللہ کے رسول کیا فرماتے؟ شب برات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر مسلمان بخشے جاتے ہیں. لیکن رسول اللہ کے دور میں تو اتنے مسلمان تھے ہی نہیں. نبی کے دور میں اتنے مسلمان تو نہیں تھے نا. رسول اللہ نے جس دن اس دنیا سے کوچ فرمایا، اس دن 1,25,000 کچھ، یا اور اگر جنہوں نے نہیں دیکھا ان کی تعداد ملا لیں تو 1.5 لاکھ 2 لاکھ سے زیادہ تو مسلمانوں کی تعداد نہیں بنتی نا. صحابہ کی تعداد تو 1,24,000-25,000 ہے کم و بیش، اور اگر اور بھی کچھ تابعین کو جوڑ لیں جنہوں نے نہیں دیکھا 50,000 تو 1.5-2 لاکھ سے زیادہ تعداد نہیں بنتی نا. اور حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ شب برات میں بنو کلب کی
بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر میری امت بخشی جاتی ہے۔ پتا چلا یہ 1.5-2 لاکھ پر امت سمٹے گی نہیں، ایک دور آئے گا کہ مشرق میں بھی میرے امتی ہوں گے اور مغرب میں بھی میرے امتی ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولوی صاحب، آپ اپنے تبلیغی اجتماع میں یہ حدیث تو بیان کرتے ہیں اور پھر نبی کے علم غیب کا انکار بھی کرتے ہیں، کیونکہ جب رسول اللہ دنیا میں موجود تھے ظاہری طور پر تو بنو کلب کی بکریوں کی، ارے بکری کے اندر بال کتنے ہوتے ہیں؟ ایک بکری میں کتنے بال ہوتے ہیں؟ اور پھر بتاؤ کہ 10 بکریوں میں کتنے بال اور 100 میں کتنے؟ جب ایک ایک کے یہاں جنگل بھر بھر کے بکریاں، تو حضور بتا رہے ہیں یعنی وہ دور بھی آئے گا کہ بنو کلب کی بکریوں کی تعداد کے برابر امتی، بکریوں کے برابر نہیں، بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر لوگ موجود ہوں گے امت۔ اس کا مطلب آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کو مٹا دیں گے، نہیں، رسول اللہ تو فرما رہے بنو کلب کی بکریوں کے تعداد کے برابر بخشے جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک دور وہ آئے گا مشرق اور مغرب میں صرف اور صرف اسلام کا پرچم ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، یہ دین، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ یہ دین غلبے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ لیکن بس اب بات کو سمیٹتے ہوئے، تو جب بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر تو سب بخشے جاتے، شبے سب، مگر چند کم نصیب ہیں، بد نصیب تو نہیں کہتا، کم نصیب ہیں جو بخشے نہیں جاتے۔ چند ہیں، وہ صرف انگلیوں پہ گن لیجئے، وہ 4-5 قسم کے لوگ ہیں۔ اب اس میں چیک کرنا ہے کہ میں اور آپ تو نہیں ہے اس کے اندر، اپنے آپ میں ڈوب کے سوچنا ہے۔ اسی پہ گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ اگر شب برات میں بخشش کرانا ہے تو ان لوگوں میں مت رہو، اس سے بھی باہر نکلو، اس صف سے باہر۔ نمبر 1، شب برات میں جو بخشا نہیں جاتا، صلاۃ التسبیح پڑھ لے، روزہ رکھ لے، گڑ گڑا لے، رو لے، اگر وہ راضی نہیں کرتا تو بخشا نہیں جاتا۔ نمبر 1 کم نصیب، سب سے پہلا جو ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، شب برات میں بخشا نہیں جاتا۔ چاہے کتنا بڑا حلوہ بنا کر بانٹے، کتنی فاتحہ کر لے، کتنی بھی جو ہے وہ مغفرت کی دعا بھی کر لے، نہیں بخشا جائے گا۔ کب تک؟ جب تک اپنے ماں باپ کو راضی نہ کر لے، جب تک اپنے ماں باپ کو خوش نہ کر لے۔ اب چیک کرو، ہمارا شمار اس میں تو نہیں ہے، ہم شب برات کی تیاری کرتے ہیں۔ میرے بھائی، شب برات کی تیاری سے پہلے مغفرت کی تیاری کرو۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر لوگ بخشے جاتے ہیں، مگر ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا دل دکھانے والا بخشا نہیں جاتا۔ بلکہ میں اس پہ طویل بات بھی نہیں کرتا ہوں، صرف 1-2 بات کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول علیہ السلام شب برات تو شب برات، میرے آقا فرماتے ہیں اگر ماں باپ کا دل دکھانے والا، ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والا شہید بھی ہو جائے، شہید، تو بھی وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ان علماء سے پوچھو شہید جنت میں کس طرح جاتا ہے؟ اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اور اس کو اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے، اس کو شہید کہتے ہیں۔ ادھر وہ شہید ہوتا ہے، ادھر اس کی روح جنت میں داخل ہو جاتی ہے، اس کو شہید کہتے ہیں۔ شہید کا ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، اس کی مغفرت کی جاتی ہے، اس کی بخشش کی جاتی ہے۔ شہید کا کسان تھا، بازار میں کام کرتا تھا، کچھ آتا جاتا نہیں تھا، صرف شہید ہو گیا اللہ کی راہ میں خلوص سے، تو ولیوں سے بڑا اس کا مقام ہو جاتا ہے۔ 1 سیکنڈ میں ولیوں سے بلندی پہ پہنچتا ہے شہید۔ شہید وہ ہے، اللہ اکبر۔ مگر ماں باپ کی اہمیت تو دیکھو، ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھنے والے میری قوم کے جوانوں، ماں باپ کو آنکھیں دکھانے والوں میرے جوانوں، ماں باپ مشورہ دے تو انہیں ڈانٹ پیٹ کر کے بٹھانے والے جوانوں، اپنی پسند کی شادی کے چکر میں ماں باپ کو کچلنے والے جوانوں، ماں باپ کو اذیت پہنچانے والے جوانوں، اپنے رسول فرما رہے ہیں، کتاب کا حوالہ بھی پڑھ دوں، بہت سی کتابیں ہیں لیکن تمہارے گھر میں جو موجود ہے اسی کو پڑھ دوں، شاید پالی کے ہر گھر میں موجود ہو۔ کنز الایمان شریف پہ جو حاشیہ ہے علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی کا،
اس کا نام خزائن العرفان ہے. اس میں انہوں نے علامہ نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے ماں باپ کو تکلیف پہنچائی، دونوں میں سے دونوں کا دل دکھایا یا کسی ایک کا دل دکھایا، بطور مفہوم پیش کر رہا ہوں، اگر وہ شہید بھی ہو جائے، ماں ناراض ہو یا باپ، دونوں تو بہت بڑی چیز ہے، دونوں میں سے کوئی ایک بھی ناراض ہو جائے اور بندہ شہید ہو، شہید کا مرتبہ ولی سے بڑا ہے، صدیقین کے بعد شہید کا مرتبہ ہے، شہید بے حساب جنت میں جائے گا، شہید اپنے خون کے ساتھ اٹھے گا، شہید کے خون سے کستوری کی خوشبو آئے گی، شہید کا بدن بھی مٹی نہیں کھاتی، شہید کا کفن بھی مٹی نہیں کھاتی، شہید زندہ ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں. اللہ اکبر. شہید کا مقام یہ ہے، شہید کا مرتبہ یہ ہے. شہید قیامت سے پہلے خدا کا دیدار کرتا ہے. جب اس کی روح نکلتی ہے، اس کے خون کا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے، وہ مشاہدہ کرتا ہے، یار کا مشاہدہ کرتا ہے، حسن یار کا مشاہدہ کرتا ہے، جمال یار کا مشاہدہ کرتا ہے. مگر ماں باپ کی اہمیت جان لو، پالی اور گرد نواز سے آنے والوں. اگر شہید بھی ہو جاؤ اور ماں باپ ناراض ہیں تو جنت نہیں ملنے والی. مگر چونکہ شہید ہوئے ہو تو نہ جنت ملے گی، مگر شہید ہونے کی برکت سے جہنم بھی نہیں. جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جس کو مقام آراف کہتے ہیں، جس پر پوری سورہ آراف نازل ہوئی ہے. مقام آراف کہتے ہیں، وہاں رکھا جائے گا. نہ جنت جیسا آرام ہے، نہ جہنم جیسا عذاب ہے. اب مجھے بتاؤ، شب برات میں مغفرت نہیں ہوگی؟